गौर से सुनिए, हमेशा सच बोलो, कभी भी झूठ ना बोलो, किसी को गाली मत दो, बुरा मत सुनो, आंखों से बुरा मत देखो, किसी का दिल ना दुखाओ, माँ का आदर करो, गरीबों की मदद करो, पड़ोसी का ख्याल रखो, कभी भी बात होने से पहले सलाम करो। आगे मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि से माने मुशक्कत उठाकर इंसान पेड़ों रखा और मुशक्कत उठाकर जन्नत दिया, उसके हमल और दूध छुड़ाने में 30 माह लगी। हदीस की किताब बुखारी शरीफ हदीस नंबर 4970 में है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि कौन सा अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है, तो हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नफल नमाज अदा करे। मैंने पूछा फिर कौन सा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गौर से सुनिए और अल्लाह की इबादत करो और अल्लाह की इबादत करो और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। उस आयत में अल्लाह ताला ने सबसे पहले अपना हक जिक्र फरमाया और वो है सिर्फ किसी की इबादत करना और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना। इस बात वालिदैन का हक जिक्र फरमाया और वो है अच्छा बर्ताव करना। सूरह अहकाफ आयत नंबर 15 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फरमान है कि हमने इंसान को हुक्म दिया कि अपना वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करे। उसे माँ ने मुशक्कत उठाकर उसे अपने पेट में रखा और मुशक्कत उठाकर जन्म दिया, उसके हमल और दूध छुड़ाने में 30 माह लग गई। हदीस की किताब बुखारी शरीफ हदीस नंबर 5970 में है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि कौन सा अमल अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वक्त पर नमाज अदा करना। मैंने पूछा फिर कौन सा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वालिदैन से नेकी करना। वस्सलाम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल करीम व फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ी सूरतिन निसा वअब्दुल्लाह व ला तुश्रिकू बिही शैय्यन व बिल वालिदैनि इहसाना। मोहतरम सामाए किराम, हक़ीक़ा ख़वातीन इस्लाम, मेरी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आप हज़रात के सामने वालिदैन के साथ कुछ बुजुर्ग के ईमान पर तकरीर पेश करने के लिए हाजिर हूँ। गौर से सुनिए और अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना बनाओ और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। उस आयत में अल्लाह ताला ने सबसे पहले अपना हक जिक्र फरमाया और वो है सिर्फ किसी की इबादत करना और उसके साथ किसी को शरीक ना करना। उस बाद वालिदैन का हक जिक्र फरमाया और वो है अच्छा बर्ताव करना। सूरह अहकाफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फरमान, हमने इंसान को हुक्म दिया कि अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करे। उसे माँ ने मुशक्कत उठाकर उसे अपने पेट में रखा और मुशक्कत उठाकर जन्म दिया, उसके हमल और दूध छुड़ाने में 30 माह लग गई। हदीस की किताब बुखारी शरीफ हदीस नंबर 5970 में है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि कौन सा अमल अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वक्त पर नमाज अदा करना। मैंने पूछा फिर कौन सा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वालिदैन से नेकी करना। कुरान व हदीस से वालिदैन की अहमियत का पता चलता है। लिहाजा मैं आकर अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह हम सबको माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक दे और जन्नत में
الشورى آیت نمبر 7۔ محترم سامعین کرام، حاضرین اعظام، معزز مقرر خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے جنت کے عنوان پر تقریر پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئی ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہمیں حق بات قرآن و حدیث کی روشنی میں کہنے کی توفیق دے، آمین۔ سامعین، سورۃ الشورى آیت نمبر 7 میں اللہ کا فرمان ہے، فریق فی الجنۃ و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ جہنم میں ہوگا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل کرے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین۔ آئیے سب سے پہلا یہ دیکھیں کہ قرآن میں اللہ نے جنت کا تذکرہ کس طرح کیا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 25 میں اللہ کا فرمان ہے، اور ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری دیجیے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہے، انہیں پھولوں کا رزق دیا جائے گا اور ان کے پاس ہم شکر پر لے جائیں گے تو کہیں گے یہ وہی ہے جو ہمیں اس لیے پہلا دیا گیا تھا، ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گے۔ تیسرے جگہ اللہ کا فرمان ہے، سورۃ الزمر آیت نمبر 73 سے 74 تک، اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کے گروہ جنت کی طرف روانہ کے لیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب جنت کے پاس آئیں گے اور دروازے کھول دیا جائے گا اور وہاں کے فرشتے ان سے کہیں گے تم پر سلام ہو، تم خوشحال رہو، اس میں ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ۔ جنتی کہیں گے اللہ کا شکر ہے جس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا کہ جنت میں جہاں چاہے ٹھہرے۔ نیک عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا ٹھکانہ ہے۔ جنت میں داخل ہونے والوں لوگوں کے صرف کے بارے میں اللہ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ آج میں آپ کے سامنے نماز کے عنوان پر تقریر پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئی ہوں۔ سامعین، قرآن سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 میں اللہ کا فرمان ہے کہ اے نبی اس کتاب کی تلاوت کیجیے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اور نماز قائم کیجیے۔ نماز یقیناً بے حیائی برے کاموں سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر تو سب سے بڑی چیز ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بتاؤ اگر تمہیں سے کسی شخص کے دروازے پر سے نہر بہتی ہو اور وہ اس میں 5 مرتبہ غسل کر لیا کرے تو کیا اس کے جسم پر ذرا بھی میل باقی رہے گا؟ لوگوں نے کہا نہیں، ذرا بھی میل باقی نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہی 5 نمازوں کی مثال ہے، اللہ اس کے ذریعے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ فرمان نبوی ہے، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے اپنے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے اپنی دین کی عمارت کو گرا دیا۔ نماز بہت ہی اہم فریضہ ہے اور ہمیں نماز کے ذریعے ہی اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ اسی لیے سورہ بقرہ میں اللہ کا فرمان ہے کہ اے ایمان والو مدد مانگو صبر اور نماز کے ذریعے۔ نماز میں ہی مومنوں کی میعاد ہے اور نماز میں ہی ہمارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ قیامت میں نماز نور ہوگی، دلیل ہوگی، تیزاب کے ذریعے بنے گی۔ چلتے چلتے اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہم سب کو نماز کے قائم بنا دے اور ہم سب کا سچا نمازی بنا دے اور ہم سب کی پریشانیوں کو اللہ دور کرے۔ اللہ اعمال کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم۔ اما بعد، محترم سامعین کرام، معزز خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام قسم کی تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو
نمبر 581631 میں ہمارے نبی کا فرمان ہے، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے عمل منقطع ہو. السلام علیکم. رک جائیے. وبرکاتہ. آج میں آپ کے سامنے اخلاق نبوی کے عنوان سے تقریر پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئی ہوں. اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ نے اباس قرآن حدیث کی روشنی میں پڑھنے کی توفیق دے. سورہ نمبر آیت نمبر 6 اللہ کا فرمان ہے، عظیم و عظیم اخلاق والے ہیں. اما عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے اخلاق قرآن مجید مسردت میں احمد حضرت محمد انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب بچوں کے پاس سے گزر رہے تھے تو انہوں نے سلام کہتے اور وہ کہا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کیا کرتے تھے. اب most merciful, all praise be to Allah, sustainer of the world. May beloved Prophet Muhammad, peace be upon Master Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, respected teacher and honorable guest, dear brother and all listeners. Today I am going to say about first wife of the Holy Prophet Muhammad, peace be upon him. Her name was Khadijatul Kubra radiyallahu anhu. She was an excellent lady. She was called Tahira. She was widow. Her husband had died. She wanted to invite her well in business but could not find anyone on her business. ہمارے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ آج میں آپ کے سامنے نماز کے عنوان پر تقریر پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئی ہوں. سامعین قرآن سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 میں اللہ کا فرمان ہے کہ اے نبی اس کتاب کی تلاوت کیجیے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اور نماز قائم کیجیے. نماز یقیناً بے حیائی برے کاموں سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر تو سب سے بڑی چیز ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بتاؤ اگر تم میں سے کسی شخص کے دروازے پر سے نہر بہتی ہو اور وہ اس میں 5 مرتبہ غسل کر لیا کرے تو کیا اس کے جسم پر ذرا بھی میل باقی رہے گا؟ لوگوں نے کہا نہیں، ذرا بھی میل باقی نہیں رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی 5 نمازوں کی مثال ہے، اللہ اس کے ذریعے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. فرمان نبوی ہے جس نے نماز کو قائم کیا اس نے اپنے دین کو قائم کیا اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے اپنے دین کی عمارت کو گرا دیا. نماز بہت ہی اہم فریضہ ہے اور ہمیں نماز کے ذریعے ہی اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. اسی لیے سورہ بقرہ میں اللہ کا فرمان ہے کہ اے ایمان والو مدد مانگو صبر اور نماز کے ذریعے. نماز میں ہی ہمارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. قیامت میں نماز نور ہوگا، دلیل ہوں گی، نجات کے ذریعے بنیں گے. چلتے چلتے اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہم سب کو نماز پڑھنے کی نیک توفیق دے اور ہم سب کو پکا سچا نمازی بنا دے اور ہم سب کی پریشانیوں کو اللہ دور کرے. اللہ اعمال کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رک جائیے. آج میں سنانے جا رہی ہوں 5 نبیوں کے نام. پہلا ہے آدم علیہ السلام، دوسرا ہے نوح علیہ السلام، تیسرا ہے ابراہیم علیہ السلام، چوتھا ہے اسماعیل علیہ السلام، پانچواں ہے یعقوب علیہ السلام. اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے نبی کی پیاری باتیں، پیارے نبی کی پیاری باتیں، جھوٹ مت بولو، جھوٹ مت بولو، گالی مت بکو، گالی مت بکو، برا مت دیکھو، برا مت دیکھو، برا مت سنو، برا مت سنو، برا مت سوچو. برا مت سوچو. بہت دنوں پہلے کی بات ہے، بہت دنوں پہلے کی بات ہے. ایک گاؤں تھا. ایک گاؤں تھا. اس گاؤں کے اندر ایک آدمی رہتا تھا. اس گاؤں کے اندر ایک آدمی رہتا تھا. اس کا نام آزر تھا. اس کا نام آزر تھا. اس کا ایک بیٹا تھا اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام ابراہیم تھا. جس کا نام ابراہیم تھا. عید کا دن آیا. عید کا دن آیا.
लोग ईदगाह को गए। लोग ईदगाह को गए। इब्राहिम आके खराब कर दी ना तूने। Respected teachers and my brother and sisters, today I want to say about famous Sahaba names of the day. First, Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu. Second, Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Third, Usman radhiyallahu ta'ala anhu. Fourth, Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Fifth, Asad radhiyallahu ta'ala anhu. Sixth, Sa'd radhiyallahu ta'ala anhu. Seventh, Zayd radhiyallahu ta'ala anhu. Eighth, Alqamah radhiyallahu ta'ala anhu. Ninth, Jubair radhiyallahu ta'ala anhu. Tenth, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Of Allah, most gracious, most merciful, all praise be to Lord, the sustainer of the world, most gracious, most merciful. Respected teachers and my brothers and sisters, today going to say about my favorite book, Holy Quran. Allah the Creator and Maker is so merciful that He sent a great number of prophets to show us the right path. Allah gave books to among Taurat, Zabur, Injil, the Holy Quran are very famous. My favorite book is Quran. It is the last book of Allah and it is revealed on the last prophet Muhammad. I recite it daily. Quran is an Arabic word. Its meaning is recitation. It is a book. It changes the life of man, changes the habit of man. It changes the society and makes a man perfect. The Holy Quran is not only for Muslims, not only for poor, not only for rich, not only for non-white, not only for Arabians. It is a book of guidance for all the human beings. Of Allah, book of the following. Obey Allah is perfect. Do good to your parents. Allah loves who loves those who loves cleaners. We should fully accept it is a perfect guide to show us the right path. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Respected teachers and my brother and sisters, today I want to say golden words of Prophet Muhammad. Listen carefully. Number 1, हमेशा सच बोलो. Number 2, हमेशा नमाज पढ़ो. Number 3, हमेशा बड़ों की इज्जत करो. Number 4, हमेशा खुशी से मुलाकात करो. Number 5, हमेशा कुरान की तिलावत करो. Number 6, हमेशा उर्दू करके रात में सोओ. Number 7, माँ बाप की खूब खिदमत करो. Number 8, हमेशा सफाई का ख्याल रखो. आखिर में मैं इजाजत चाहती हूँ. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. Respected teachers and my elder brothers and sisters, today I want to say about 5 pillars of Islam. First, Shahada, I witness no God but Allah. I witness Prophet Muhammad, peace be upon him, messenger of Allah. Second, Salah, in a day, 5 nights, Prayer, Zakat, donate movement, both, sound, fasting in Ramzan. Fifth, Hajj, pilgrim to Makkah, thanks for all listeners. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. पांच नबियों के नाम पेश करने जा रहे हैं. ये सीधा बैठ जाओ लंगूर. आदम अलैहिस्सलाम, नंबर 2 नूह अलैहिस्सलाम, नंबर 3 हूद अलैहिस्सलाम, नंबर 4 इब्राहिम अलैहिस्सलाम, नंबर 5 हज़रत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. अस्सलामु अलैकुम. रसूल करीम अम्मा बाद. आज मैं आप हज़रात के सामने प्यारे नबी की प्यारे बातें पेश करने जा रही हूँ. गौर से सुनिए. हमेशा सच बोलो, कभी भी झूठ ना बोलो, किसी को गाली मत दो,
اس کو پیپر کو پکڑیے اچھے سے. Good and evil. عمل کرے اور بچوں کو عمل کی توفیق دے. اگر وہ بچوں کو سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 میں حضرت القاسم نے نصیحت کرتے ہوئے اپنے بیٹے سے کہا, میرے پیارے بیٹے, اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو, بے شک شریک بہت بڑا ظلم ہے. سورہ لقمان کی آیت نمبر 17 میں حضرت القاسم نے نصیحت کرتے ہوئے, اے میرے پیارے بیٹے, تو نماز قائم رکھنا, اچھے کاموں کا حکم دیتے رکھنا, برے کاموں سے منع کرنا, جو مصیبت تم پر آ جائے اس پر صبر کرنا, یہ بڑے پابندی کے کاموں میں سے ہے. شریف حدیث نمبر 1631 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوالے 3 چیزوں کے. نمبر 1 صدقہ جاریہ, نمبر 2 علم نافع, اور نمبر 3 نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے. اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد صرف 3 چیزوں کا ثواب اس کے لیے جاری رہتا ہے. ان میں نیک اولاد جو ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے لیے دعا کرتی رہے, لہذا نیکی کے راستے کی طرف اپنی رہنمائی کرنا. انہوں نے نیک و صالح بنا کر نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد, قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. سورۃ التحریم آیت نمبر 6. محترم سامعین کرام, میرے دین بھائیوں و بزرگوں, میری ماں اور بہنوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ کے سامنے تربیت اولاد کے عنوان پر تقریر پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئی ہوں. اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہم حق بات قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے, آمین. حاضرین, سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ التحریم آیت نمبر 6 میں ہے, اے ایمان والو, تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. سامعین, اس آیت میں مومنوں کو ان کے اہم ذمہ داری یاد کی ہے, اور یہ کہ ہر ایک اپنے ساتھ اپنے اہل و عیال کی بھی اصلاح و تربیت کا اہتمام کرے تاکہ وہ سب کے سب جہنم کے عذاب سے بچ سکے. حدیث کی کتاب بخاری شریف حدیث نمبر 893 میں اور مسلم شریف 1829 میں ہے, جس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور شخص اسی کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھو ہوگی, لہذا وقت کا حکمراں ذمہ دار ہے اور اس سے بھی اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی وصحبہ اجمعین. اما بعد, قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم, قال اللہ سبحانہ وتعالی والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی وصحبہ اجمعین. اما بعد, قال اللہ سبحانہ وتعالی فی سورۃ الشورى آیت نمبر 7. محترم سامعین کرام, حاضرین اعظم, معزز مقرر خواتین اسلام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ حضرات کے سامنے جنت کے عنوان پر تقریر پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئی ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہم بات قرآن و حدیث کی روشنی میں کہنے کی توفیق دے. سامعین, سورۃ الشورى آیت نمبر 7
والوں کی جنت کی خوشخبری دیجیے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. انہیں پھولوں کا رزق دیا جائے گا اور ان کے پاس ہم شکل پر لے جائیں گے تو کہیں گے یہ وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا تھا. ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گے. نیک لوگوں ہمیشہ رہنے والے ہیں. دوسری جگہ اللہ کا فرمان ہے سورۃ الزمر آیت نمبر 73 سے 74 تک. جو لوگوں اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کی گھرو گھرو جنت کی طرف روانہ کے لیے جائیں گے یہاں تک کہ جب جنت کے پاس آئیں گے اور دروازے کھول دیا جائے گا اور وہاں کے فرشتے ان سے کہیں گے تم پر سلام ہو, تم خوشحال ہو, تم ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ. جنتی کہیں گے اللہ کا شکر ہے جس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اس زمین کا وارث بنا دیا کہ جہاں چاہے ٹھہرے. نیک عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا ٹھکانہ ہے. جنت میں داخل ہونے والے جنت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سب سے پہلا جنت میں داخل ہوگا ان کی شکل 14ویں رات کی چاند کی طرح ہوگی. پھر ان کے بعد داخل ہونے والے لوگوں کی صورت پر آسمان سے سب سے زیادہ چمکنے والے ستارے کی طرح ہوگی. انہیں پیشاب پیخانہ کی ضرورت نہیں ہوگی اور بلغم اور خشک سے پاک ہوں گے اور ان کے جسم سے وہ پسینہ نکلا وہ کثیری جیسے ہوں گی. ان کے انگوٹھیاں اونچ سکھ رہا ہوگا. ان کی بیویاں موٹے موٹے والسلام على رسول الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم وفرقان الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. محترم سامعین کرام, حبیبہ خواتین اسلام, میری ماں اور بہنوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ حضرات کے سامنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے عنوان پر تقریر پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئی ہوں. غور سے سنیے اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا اپنا حق ذکر فرمایا اور وہ ہے صرف کسی کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا اور اس بعد والدین کا حق ذکر فرمایا اور وہ ہے اچھا برتاؤ کرنا. سورہ احقاف آیت نمبر 15 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے ہم نے انسان کو حکم دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اسے میں نے مشقت اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا اور مشقت اٹھا کر جنم دیا. اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 ماہ لگ گئی. حدیث کی کتاب بخاری شریف حدیث نمبر 5970 میں ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ سے سوال کیا کہ کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا. میں نے پوچھا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین سے نیکی کرنا. قرآن و حدیث سے والدین کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. لہٰذا میں آخری اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اے اللہ ہم سب کو ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق دے اور جنت میں مقام عطا کرے. آپ اجازت چاہتی ہوں, کل پھر ملیں گے. مدرسہ تعلیم قرآن آپ بھی تشریف لائیے. محترم سامعین کرام, میری بزرگوں ماں اور بہنوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ کے سامنے نقل نماز کے پیٹ کے عنوان پر تقریر پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئی ہوں. اللہ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو بات کرنے کی توفیق دے. حدیث کی کتاب مسلم شریف اور حدیث کی نمبر 488 ہے. حضرت شعبہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم زیادہ سے زیادہ سجدہ کیا کرو کیونکہ تم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک سجدہ کرو گے تو وہ اس کے بدلے تمہارا ایک درجہ بلند کر دے گا اور تمہارا ایک گناہ مٹا دے گا. ایک دوسری حدیث میں ہے حدیث نمبر 778 مسلم شریف, ہمارے نبی کا فرمان ہے تم میں سے کوئی شخص جب مسجد میں نماز پڑھے گے تو وہ اپنی نماز میں سے کچھ حصہ اپنے گھر کے لیے رکھے کیونکہ گھر میں کچھ نماز ادا کرنے سے اللہ کو کچھ دیر بلند رہا. آخری میں اللہ کی دعا ہے اللہ ہم سب کو نمازی بنانا. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غور سے سنیے, ہمیشہ سچ بولو, کبھی بھی جھوٹ نہ بولو, کسی کو گالی مت دو, برا مت سنو, آنکھوں سے برا مت دیکھو, کسی کا دل نہ دکھاؤ, ماں باپ کا ادب کرو, غریبوں کی مدد کرو, پڑوسی کا خیال رکھو, کبھی بھی دانت ہونے سے
ہے اور اللہ کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنا حق ذکر فرمایا اور وہ ہے صرف کسی کی عبادت کرنا اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اس بعد والدین کا حق ذکر فرمایا اور وہ ہے اچھا برتاؤ کرنا. سورہ حقاف آیت نمبر 15 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے انسان کو حکم دیا کہ اپنا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اسے ماں نے مشقت اٹھا کر اس اپنے پیٹ میں رکھا اور مشقت اٹھا کر جنم دیا. اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 ماہ لگ گئی. حدیث کی کتاب بخاری شریف حدیث نمبر 5970 میں ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا. میں نے پوچھا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین سے نیکی کرنا. Prophet Muhammad, peace be upon him, messenger of Allah, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. حضرت محمد مصطفیٰ we worship you alone. We turn for help. Guide us the right path. Those you have blessed. Way of those on whom has bestowed. Grace those whose is not rich, who go not astray. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے، مہربان رحم کرنے والا ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اس راستے پر جس پر
آمین. سامعین، سورۃ الشورى آیت نمبر 7 میں اللہ کا فرمان ہے فریق فی جنت و فریق فی السعیر. ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ جہنم میں ہوگا. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل کرے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے. آمین. آئیے سب سے پہلے دیکھیں کہ قرآن میں اللہ نے جنت کا تذکرہ کس طرح کیا ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 25 میں اللہ کا فرمان ہے اور ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری دیجیے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہے. انہیں پھولوں کا رزق دیا جائے گا اور ان کے پاس ہم شکر پر لے جائیں گے تو کہیں گے یہ وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلا دیا گیا تھا. ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گے. تیسرے جگہ اللہ کا فرمان ہے سورۃ الزمر آیت نمبر 73 سے 74 تک. اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کے گروہ جنت کی طرف روانہ کے لیے جائیں گے یہاں تک کہ جب جنت کے پاس آئیں گے اور دروازے کھول دیا جائے گا اور وہاں کے فرشتے سے کہیں گے تم پر سلام ہو، تم خوشحال رہو، اس میں ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ. جنتی کہیں گے اللہ کا شکر ہے جس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا کہ جنت میں جہاں چاہے ٹھہرے. نیک عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا ٹھکانہ ہے. جنت میں داخل ہونے والوں لوگوں کی صرف کے بارے میں اللہ نے